बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ान मन, आपको मेजर आदिल राजा का सलाम पहुंचे। इस लाइव स्ट्रीम सेशन में अब मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं। मैंने वादा किया था कि आपके पास हाजिर होऊंगा, आप लोगों के सवालात का जवाब दूंगा मैं बराह रास्त। तो ये लाइव स्ट्रीम सेशन है, आपके सवाल मैं देख सकता हूँ। बहुत ही एक प्रोपेगेंडा की नई लहर जो है वो मेरे खिलाफ शुरू की गई है। बहुत बड़े बड़े लोग, कन्वर्टेड बलूंगड़े जिनको मैं बोलता हूँ, उसमें एक मैं अकाउंट देख रहा था। ये पहले मेरे ख्याल में मुझे फॉलो भी ये करता था। बाबा जानी PTI 2 के नाम से एक अकाउंट है। इसने नई हर्जा सराई मेरे खिलाफ शुरू की है। बहुत से इस तरह की भी सवालात हैं, पाकिस्तान की सिचुएशन के ऊपर भी सवालात हैं। आप लोगों के मुझे मैसेजेस यहाँ पे जो है वो सामने शुरू आ रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। कोई अच्छी खबर जो आप लोग पूछ रहे हैं, तो मैं आपको बताऊं कि इस वक्त मेरे पास बदकिस्मती से कोई भी अच्छी खबर आपके लिए नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का दिल खुश करने के लिए आपको कोई अच्छी खबर सुना के अपने पास से घड़ के अच्छी खबर नहीं सुनाना चाहता। मुझे सिर्फ अच्छी खबर यही नजर आती है कि पाकिस्तानी कौम जो है वो जाग गई है ख्वाब गफलत से। लेकिन वो इसी हद तक अच्छी है कि वो जाग तो गई है, लेकिन जागने के बाद अभी तक अपने बिस्तरे से उतरी नहीं है और घर से निकली नहीं है। इसलिए यहीं के ऊपर है। आप सबको वालेकुम अस्सलाम, आप सब लोगों को हेलो, आई लव यू टू। और आप लोगों की दुआओं का बेतहाशा शुक्रिया। मरियम ने जनेवा जो गई है वो आप सवाल पूछ रहे हैं, तो मेरे जराए का तो ये दावा है कि जनेवा में इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट से जो हिंदुस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजित डोवाल, उन्होंने कॉन्फ्रेंस उनकी अमेरिका और इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के चीदा चीदा जो लोग हैं उनसे जनेवा में उनकी मीटिंग सेट कराई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान के बंटवारे का प्रोग्राम बन रहा है इस वक्त जनेवा के अंदर, क्योंकि दो बड़ी पार्टीज जो वहां पे मौजूद है वो दोनों लेटने के लिए तैयार है बिल्कुल, और लेटने के लिए तैयार है। तो पाकिस्तान के लिए कोई एक अच्छी खबर नहीं है। जब जहां तक जनरल आसिम मुनीर का ताल्लुक है, आप लोग सवाल पूछ रहे हैं, तो मैं मालूमात इकट्ठी कर रहा हूँ। कल इंशाल्लाह मैं उसके ऊपर लाइव स्ट्रीम करूंगा और बताऊंगा कि उनका जो दौरा सऊदीया है, जो उनमें उनकी बातचीत हुई है, उसके मकासद पूरे हुए हैं, ख्वाब और ख्वाब का जवाब जो है वो क्या है, वो सारे का सारा मैं आपसे लाजमी तौर के ऊपर जो है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों की मोहब्बतों का। पूरे पाकिस्तान से, पूरी दुनिया से मुझे आप लोगों के मैसेजेस जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं, सुनाई दे रहे हैं। मैं आपसे दरख्वास्त ये करूंगा कि मुख्तसर सवाल कीजिए, क्योंकि फिर बड़ी तेजी से आप लोगों का सवाल ऊपर चला जाता है तो मुझे पढ़ने का मौका भी नहीं मिलता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरे वीलॉग डेली देख रहे हैं। जो अफसरों के रेजिग्नेशन से मुतल्लिक जो बातचीत है, मैंने आपको बताया था कि आपने सवाल पूछा है कि अफसरों से शराब नोशी के बारे में कुछ फरमाएं। आई विल रिजर्व माई कमेंट्स इसके ऊपर। तो इलीगल है पाकिस्तान के अंदर शराब पीना, लेकिन फिर भी पाकिस्तान में शराब की कंजम्पशन पूरे मुल्क के अंदर जो है वो पूरे रीजन में सबसे ज्यादा की जाती है। और बनती भी शराब आर्मी हाउस के बिल्कुल साथ मरी बरूरी में ही है, और लाइसेंस के अंदर बनती है। सर्दी बहुत ज्यादा इसलिए आप पूछ रहे हैं। बहरहाल, लेकिन ये बात तो सिर्फ और सिर्फ फौज पे आप नहीं डाल सकते। ये तो पूरा पाकिस्तान इसी काम के ऊपर चला हुआ है, सर्दी हो या गर्मी हो, इसके अंदर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इलेक्शन का आप पूछ रहे हैं, उसके बारे में बता दें अली मसूद साहब, बहुत से लोग पूछ रहे हैं। तो जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में जो मेरे जराए दावा करते हैं फैसला किया गया, वो तो यही फैसला किया गया कि हम अगस्त 2023 से पहले पहले इलेक्शन जो है वो नहीं करने देंगे। ठीक है, ये बात वो कह रहे हैं। मुझे ये बात जो है वो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की तरफ से पता चली है, और मैंने आपको बात बता दी है। मजीद देखें कि इमरान खान साहब ये तैयारी कर रहे हैं कि वो मार्च अप्रैल में इलेक्शन मांगेंगे। रोटी 50 की हो गई है बिल्कुल, और रोटी 50 की होके भी इतनी आसानी से नहीं मिल रही, सब्सिडाइज रेट के ऊपर नहीं मिल रही। हालांकि पाकिस्तान में गंदम, पाकिस्तान जो है वो जरी मुल्क है, एक एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है, और उसके बावजूद रोटी जो है वो 50 की हो गई है और सब्सिडाइज रेट के ऊपर रोटी नहीं मिल रही। लेकिन मसला ये है कि जी आदिल राजा वीला कर रहा है, और आदिल राजा जो है उसके ट्वीटें बंद कराओ और इमरान खान की ऑडियो निकालो। मसला ये है, ये खेल इसके ऊपर है, पैसा इस पे फेंक रहे हैं, गरीब मर रहा है। उसके अलावा आप लोगों ने कि मैं सवालात बड़ी स्पीड के साथ आ रहे हैं। जनरल आसिम मुनीर से जो तवक्कुआत हैं वो तो बहुत सी पूरी कौम की तवक्कुआत हैं, लेकिन मेरे ख्याल में उनको अपने एलिमेंट में आने में मजीद अभी 4 से 5 माह दरकार हैं।
उससे पहले मुझे नहीं लग रहा कि वो इस पोजीशन में कोई होंगे कि वो कुछ कर पाएंगे। और पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ तो 2024 तक डिफॉल्ट तो नहीं है, लेकिन फॉरेन करेंसी रिजर्व की शॉर्टेज की वजह से इंपोर्ट नहीं की जा सक रही, जिसकी वजह से डॉलर का रेट चढ़ रहा है और महंगाई इन्फ्लेशन बढ़ती चली जा रही है। डिफॉल्ट का जो क्वेश्चन है वो 2024 तक मौखर है, इसी वजह से ये खेलना चाहते हैं, अगस्त 2023 तक खेलना चाहते हैं। इसी तरह नवाज शरीफ और आईएसआई का लिंक जो है, वो जराए का ये दावा है कि नवाज शरीफ का जो है वो डर्टी हैरी से, आईएसआई इंटरनल विंग से कोई बराह रास्त लिंक मुख्तलिफ मिलते हैं, साबित होते हैं, और उन्हीं के जरिए ये जो नई डील है वो की गई है। ये आपका सवाल था। जनरल फैज हमीद की बेटी की शादी अभी हुई है, कप्तान से हुई है। पहले निकाह हुआ था, पेशावर में थे वो, और अब जो है उसके ऊपर उनका मेरे ख्याल में रुखसती हुई है पिंडी के अंदर। ये मैं आपको इसमें यही बता सकता हूँ। और जो लोग आप कहते थे कि एक दूसरे से लड़े हुए हैं, वो सारे वहां के ऊपर वहां पे मौजूद थे, इकट्ठे थे। आईएसआई का सियासत में से में आप पूछ रहे हैं कि क्या ताल्लुक है। आईएसआई इंटरनल विंग का सियासत में हमेशा से ताल्लुक रहा है, और ये एक बैनुल अक़वामी हकीकत है। इसके ऊपर किताबें लिखी गई हैं, इसके ऊपर पेपर्स लिखे गए हैं, इसके ऊपर बाकायदा इंटरनेशनल क्रेडिबल रिपोर्ट्स मौजूद हैं। बेसिक रिसर्च कर लें तो आपको समझ आ जाएगी। लोग पूछ रहे हैं कि आईएसआई को लगाम कौन डालेगा, तो लगाम डालने वाले तो आपको एक लीडर चाहिए। लगाम तो बेनजीर ने आके भी डाल दी थी कि अपना रिटायर्ड जनरल ने डीजी आईएसआई लगा दिया था। तो जो भी पॉलिटिकल मेजॉरिटी आवाम की सपोर्ट के साथ एक गवर्नमेंट आती है ना, बनती है, वो लगाम डाल सकती है। बहरहाल उसको कोई भी रोकने वाला नहीं होता। एतमाद के वोट पंजाब में जो आप सवाल पूछ रहे हैं, तो 25 पीटी एमपीआई तोड़ने का जो टास्क मिला है मिस्टर एक्स को, वो अभी तक पूरा नहीं हो पाया उससे। वो अपना टिल का जोर लगा रहा है, तमाम लोगों को उसने लगा दिया खुलेआम। पहले लोग शर्मा शर्मी जो है वो नहीं बोलते थे, अब तो लोग खुलेआम तमाम शर्म की चादर साइड पे करके बोल रहे हैं कि जी काफ लीग को नून लीग ज्वाइन कर लेनी चाहिए, नून लीग का चीफ मिनिस्टर बन जाना चाहिए परवेज इलाही को। लेकिन मोहन्नस इलाही को ये बात समझ है, क्योंकि वो मुस्तकबिल की समझ रखते हैं, जवान है, कि उनका पॉलिटिकल कैरियर तबाह हो जाएगा। 25 एमपीआईज को, जो एमपीएज हैं, उनको भी ये बात पता है कि पॉलिटिकल कैरियर उनका तबाह बर्बाद हो जाएगा अगर उन्होंने जो है वो इमरान खान के साथ बेवफाई की, तो उनका पॉलिटिकल कैरियर फिर खत्म है। लेकिन अभी तक ये जंग जारी है। सिर्फ एक दो बंदे जो हैं ये तोड़ सके हैं, ज्यादा वो अभी तक नहीं तोड़ पाए। उसके अलावा हु इज न्यूट्रल एट द मोमेंट, इस वक्त फौज अपने आप को न्यूट्रल कहती है, और फौज न्यूट्रल ही है। लेकिन आईएसआई में जो न्यूट्रल नहीं है, और आईएसआई में अफसर तो फिर फौजी ही है। तो बस ये टेक्निकल नॉकआउट की मार आपको दी जा रही है इस तरह तो वाज़े तौर के ऊपर, क्योंकि आईएसआई की डिफेक्टो कमांड जो है वो आर्मी चीफ के पास ही होती है। लेकिन मेरे ख्याल में ये घोड़ा बिदका हुआ है और आर्मी चीफ के अभी तक काबू में आ नहीं रहा। तो अभी आर्मी चीफ को या तो इसको खाई में गिराना पड़ेगा और नए घोड़ा जो है उसके ऊपर जैन डालनी पड़ेगी, या फिर इस घोड़े को, घोड़ा जब पागल हो जाता है या बीमार हो जाता है तो फिर उसको गोली मार दी जाती है। ये फिर करना तो पड़ेगा, घोड़े के मालिक को ये काम करना पड़ता है। हाँ, पाकिस्तान सारे साथ एस्टेब्लिशमेंट की मौत वाक़ई हो जाए तो फिर मुल्क में क्या होगा। वेल, देखिए बात यह है कि सच हक सच बात करनी चाहिए कि अगर तो आप पाकिस्तान के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन, एस्टेब्लिशमेंट अपनी ताकत इस्तेमाल करके फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा दे, मुसलसल कराए। बेशक गंदे सियासतदान है, बेशक गंदा सिस्टम है, हिंदुस्तान में भी गंदा सिस्टम है, गंदे सियासतदान है, लेकिन इलेक्शन का सिस्टम ऐसा है कि हर 4 साल बाद इलेक्शन होते हैं, तो वो गंद अपने आप को खुद ही साफ करता रहता है। और वो जो इलेक्शन लड़ने वाले सियासतदान होते हैं, जिनके पास ताकत होती है, उनको पता होता है कि 4 साल बाद इसी अवाम के पास हमने जाके इनसे वोट की भीख मांगनी है, तो अभी हमें इनके काम करने पड़ेंगे। तो अवामी मसाइल हल होना शुरू हो जाते हैं। और ये बात जो है वो पसंद नहीं है हमारे बड़े लोगों को, खासतौर के ऊपर जो बैठे हुए मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जिसको आप कहते हैं, वो सेंट्रलाइज्ड कमांड चाहते हैं, उसमें उनके लिए आसानी हो जाती है। इस वजह से मुझे नहीं नवीद समझ आई कि टास्क किसने दिया, किस टास्क की आप बात कर रहे हैं, मुझे ये समझ नहीं आई। उसके अलावा नए जनरल आसिम मुनीर की जो बात है, जी मैं आपको कल सऊदीया का विजिट बता दूंगा, उनके बारे में मैं एक डिटेल वीलॉग कर चुका हूँ। कश्मीर पॉलिसी के ऊपर यहाँ पे भाई पूछ रहे हैं, तो कश्मीर पॉलिसी जनरल आसिम मुनीर ने यू टर्न लिया है जनरल बाजवा की कश्मीर पॉलिसी से। जनरल बाजवा ने कश्मीर पॉलिसी बैक बर्नर के अंदर रखी हुई थी। जनरल बाजवा का ख्याल ये था
کہ ایل او سی کو ہی، جس کا اظہار وہ اپنے کورس میٹ سے اور جوید چودھری جیسے بندے کے ساتھ بھی کر چکے ہیں، پیڈ وہ آرٹیکلز لکھواتے ہیں، تو اس میں بھی یہ ذکر آ چکا ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ ایل او سی کو انٹرنیشنل بارڈر بنا دیا جائے اور ہندوستان سے سائن کر لی جائے ڈیل، جس کے لیے وہ چاہتے تھے کہ مودی کرتارپور کاریڈور کی اوپننگ کے اوپر آئے گا تو ادھر سے عمران خان جائیں گے تو یہ سائن کر لیں، ایگریمنٹ سائن کر لیں تو سارا مسئلہ حل ہو جائے۔ لیکن عمران خان کو یہ بات سمجھ آ گئی، عمران خان اس کے اوپر بیک آف کر گئے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ کشمیر کا سودا وہ کرنے میں ان کا پھر تاریخ میں نام لکھا جائے گا۔ جنرل باجوہ کا تو کوئی نام نہیں لے گا نا، تو کہیں گے عمران خان نے کشمیر کا سودا کیا، اور کشمیر کی آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کی عوام کی مرضی کے بغیر وہاں کا سودا کرنا، وہاں کی ڈیل کرنا جو ہے وہ کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں تھا عمران خان کو، اس لیے انہوں نے سودا نہیں کیا۔ جنرل عاصم منیر نے آ کے ایک پالیسی یو ٹرن لیا ہے، اگریسو سٹینس لیا ہے، جس کی وجہ سے ہندوستان میں بوکھلاہٹ پائی جاتی ہے۔ جے شنکر ان کے جو فارن سیکرٹری ہیں، انہوں نے بھی آ کے بتایا کہ ہم نے دہشت گردی کے زور کے اوپر جو ہے وہ ٹیررسٹ کی وجہ سے آپ ہمیں جو ہے نا وہ نہیں کر سکتے، دبا نہیں سکتے کسی بھی صورت، آپ ہمیں آپ ٹیبل ٹاک پہ مجبور نہیں کر سکتے۔ اور لیکن آپ دیکھیں کہ یہ وجہ کیا ہے کہ ابھی بھی مقبوضہ کشمیر کے اندر 4 لوگوں سے زیادہ لوگوں کے اجتماع کی اجازت نہیں ہے۔ اگر واقعی اتنا امن ہے مقبوضہ کشمیر میں تو 4 لوگ سے زیادہ مسجدوں میں جمعے کی نماز کی اجازت نہیں ہے، مسجدوں کی میں اجتماع کی اجازت نہیں ہے، تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ لوگ ڈرے ہوئے ہیں۔ اور اوپر سے انتہائی اگریسو سٹانس جنرل عاصم منیر نے لیا، کیونکہ ایک تو ٹروپس کے مورال کی وجہ سے، اور دوسرا جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ کشمیر پالیسی ہمارا دوبارہ سے ڈپلومیٹک پالیسی کی فور فرنٹ کے اوپر آ جائے، اس وجہ سے یہ یو ٹرن لیا گیا ہے جی۔ اس کے بعد یہاں پہ امریکہ کو آپ نے پوچھا کہ اڈے دیے جانے یا نہیں دیے جانے، میرے خیال میں اس کا فیصلہ جو ہے امریکہ کی طرف الائنمنٹ کا فیصلہ کر دیا گیا ہے، کیونکہ اب امریکہ سے اسلحہ بھی امریکہ جو ہے وہ اسلحہ دینے کے لیے تیار ہے، ویپن اور اکوپمنٹ دینے کے لیے تیار ہے۔ لو انٹینسٹی کانفلکٹ میں جو یہ دوبارہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کرنا چاہتے ہیں، میرا اس پہ پوائنٹ آف ویو کیا ہے وہ میں دے چکا ہوں کہ افغان اور پٹھان آپ سے کیوں ناراض ہیں۔ میں آپ سب سے یہ درخواست کروں گا کہ برائے مہربانی پلیز وہ جا کے ضرور دیکھیں اس ویلاگ کو، لائیو سٹریم ہے میری کہ افغان اور پٹھان ہم سے کیوں ناراض ہیں، پلیز اس کو ضرور دیکھیں اور سمجھیں اس معاملے کو۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کو اڈا یہ دینے جائیں گے یا نہیں جائیں گے، یہ میرے خیال میں تو دیں گے، اڈے بھی دیں گے اور سپورٹ بھی دیں گے، کیونکہ یہ وہاں سے امریکہ سے اسلحہ اور امریکہ سے ایکوپمنٹ جو ہے اور سپیئرز لے رہے ہیں، یہ فیصلہ کیا جا چکا ہے۔ تو اس صورت میں اگر امریکہ اڈے، تو میرا نہیں خیال بوٹس آن گراؤنڈ وہ چاہے گا، ٹیکنیکل فیسلٹی اپنے ڈرونز کے لیے وہ مانگ سکتا ہے تو وہ دی جا سکتی ہیں۔ پاکستان نے بھی افغانستان کے اندر ہوائی حملے کیے ہیں، جو کہ میں اس کو کسی طور کے اوپر سپورٹ نہیں کرتا، کیونکہ آپ یہاں مسئلے کو مزید بگاڑ رہے ہیں جی۔ ریمنڈ ڈیوس کی سٹوری پورے پاکستان کو پتہ ہے، اس نے کتاب لکھ دی ہے کہ کس طرح اس کو بلایا گیا اور کس طرح اس کو بھگایا گیا۔ میں پاکستان کب آؤں گا، ورک صاحب پوچھ رہے ہیں، جس دن مجھے یہ یقین ہو جائے کہ پاکستان میں شریف لوگوں کو غیر قانونی طور کے اوپر اٹھا کے ننگا کر کے مارا نہیں جاتا جس طرح اعظم سواتی کے ساتھ ہوا، تو اسی دن میں پاکستان آ جاؤں گا۔ وہ گارنٹی اگر مجھے مل جائے تو میں وہیں پہ پہنچ جاؤں، اسی دن پہنچ جاؤں گا۔ بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا، ساتھ ساتھ آپ کی نعرے بازی بھی میں پڑھ رہا ہوں، عادل راجہ زندہ باد۔ ارشد شریف شہید کے بارے میں نے اپنا آج کا ویلاگ کیا، اگر آپ وہ دیکھ لیں تو آپ کو ڈیٹیل ساری کی ساری پتہ چل جائے گی کہ اس میں لیٹسٹ کیا ہے۔ ان کی شہادت کے بارے میں بھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا۔ اس کے بعد جو لیٹسٹ اس وقت ان کی فیملی کو جو مشکلات شدید ترین درپیش ہیں، جس میں ان کے وکلاء ان کو چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں کیونکہ ان کو مجبور کیا جا رہا ہے۔ ظاہری بات ہے لوگوں کو مجبور کیا جاتا ہے نا کہ اعظم سواتی والا تمہارے ساتھ حال کریں گے، تو کون شریف آدمی بیرسٹر وغیرہ جو ہے وہ ننگا ہو کے مال کھانا چاہتا ہے، اپنی ویڈیوز بنوانا چاہتا ہے؟ تو اس وجہ سے ان کے وکلاء بھی بھاگ رہے ہیں، اور وکلاء نے بڑا فائدہ اٹھایا، مائلج جو انہوں نے بڑی لی آ کے ٹی وی کے اوپر۔ اور کچھ لوگ یہاں پہ پوچھ رہے ہیں کہ جی آپ پہلے کیوں نہیں بولتے تھے، تو میں ان سے درخواست کروں گا کہ پہلے بھی آپ دیکھ لیں، میں پہلے بھی بولتا تھا اور میں اب بھی بولتا ہوں۔ میں اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہوتے ہوئے بھی اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیز پہ، غلط پالیسیز پہ تنقید کرتا تھا، جس کی وجہ سے مجھے پتا تھا کہ میرا کیریئر اتنا زیادہ نہیں ہے، تو 5 ریزائن دے کے 5ویں میری اپلیکیشن فار والنٹری ریٹائرمنٹ ایکسیپٹ ہوئی۔ مجھے پتا تھا میں I've got a big mouth، جو میرے دل میں ہوتا ہے، میری زبان پہ ہوتا ہے، اور کسی بھی ماڈرن آرمی میں ایسا افسر جو ہے وہ ترقی نہیں کر سکتا۔ لیکن اس کے بعد بھی، ریٹائرمنٹ لینے کے بعد بھی، میں کام بھی پاکستان میں کرتا رہا، ڈی ایچ اے کے ساتھ، پاکستان ایکس سروس مین سوسائٹی کے ساتھ، اپنی جیب سے ایک میڈیا سیل بھی چلاتا رہا،
اور آواز حق میں وہاں بھی بلند کرتے رہا جس کی وجہ سے پاکستان میں میں زیر عتاب آیا. اس لیے آپ یہ بات نہیں کر سکتے. ڈی جی آئی ایس پی آر احمد شریف کا فیوچر پوچھ رہے ہیں حمزہ بھائی. ڈی جی آئی ایس پی آر احمد شریف کو چلانے والے پیچھے جنرل عنایت ہیں, وہ ان کو لکھ کے دیتے ہیں جو انہوں نے بولنا ہے. ان کو بہت لو پروفائل رکھا ہے. ان کو مین ابھی کام انفارمیشن آپریشن کا دیا گیا ہے, کلینڈسٹائن آپریشن کا دیا گیا ہے, اور مین فرنٹ کے اوپر یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ آئی ایس آئی کا جو میڈیا ونگ ہے اس سے کام لیا جائے گا. پتہ نہیں اب یہ کیسے لیں گے, یہ فیصلے ہمیشہ دیے جاتے ہیں اس قسم کے, لیکن آئی ایس آئی میں بھی جو ہے وہ چودراہٹ بنائی ہوئی ہے انٹرنل ونگ نے. انٹرنل ونگ والا کہتا ہے ڈی جی سی کہ میں ہی سب سے بڑا بدماش ہوں کیونکہ چینل کے مالکان کو میرے سیکٹر کمانڈر کنٹرول کرتے ہیں, تو میڈیا بھی میں کنٹرول کروں گا. حالانکہ اس کے پاس نہ ٹائم ہے نہ انفراسٹرکچر ہے کہ وہ امبیڈڈ میڈیا کو یا میڈیا کو کنٹرول کر سکے. یا آئی ایس آئی ایم کو ہی کرنا چاہیے کام. آئی ایس پی آر ان دا مین ٹائم صرف یہ جو ہے خاموشی کے ساتھ ابھی زیادہ ٹائم لو پروفائل کے اندر کرے گا, نیچے نیچے نیوا ہو کے, جس طرح میرے خلاف ایک باقاعدہ منظم طریقے سے انفارمیشن آپریشن چلایا گیا ہوا ہے اس وقت, اس طرح کے کام یہ کریں گے جی. اس کے علاوہ آپ بہت بہت شکریہ آپ کے سلیوٹس کا, آپ کی محبتوں کا. ڈرٹی ہیری کے ساتھ بپن راوت پر مجھے سمجھ نہیں آیا آپ کا سوال بڑی تیزی سے. اس ملک میں ایٹراسٹیز تب ختم ہوگی, آپ سوال پوچھ رہے ہیں جواد خان, اس ملک میں ایٹراسٹی تب ختم ہوگی جب آپ لوگ جو ہیں وہ خود اٹھیں گے اور آپ لوگ خود جو ہے وہ سوال کریں گے. پھر آپ یہاں پہ ایک سوال بار بار پوچھیں گے کبرا خان سے آپ نے معذرت کر لی ہے. کبرا خان بیک آف کر گئی تھی. کبرا خان نے کہا جی کہ میرا تو نام نہیں لیا گیا تھا, مجھے بات واضح ہو گئی ہے. کبرا خان نے مجھے کہا تھا کہ وہ یو کے کورٹ میں آئیں گی, میں نے کہا تھا سو بسم اللہ تشریف لائیں, ریڈ کارپیٹ آپ کو ریسپشن ملے گی یہاں پہ. لیکن وہ پھر بیک اپ کر گئی, ان کو کہا کہ مجھے واضح ہو گیا ہے کہ جی میرا نام نہیں لیا گیا, لیکن پھر بھی مجھے بلی کیا جا رہا ہے, مجھے بے عزت کیا جا رہا ہے, میری فیملی بھی بہت سخت پریشان ہے, میں بہت پریشان ہوں. جب میرا نام ہی نہیں تھا تو کیوں مجھے اس طرح میرے خلاف جو ہے وہ پورے کا پوری قوم مجھے بلی کری ہے. تو اس چیز کے اوپر میں نے ان کے اس دکھ کے اوپر کہ میں نے ان سے معذرت کی کہ میں بڑا افسوس ہے, میں نے ان کو کہا کہ میں آئی ایم سوری کہ یہ جو آپ کے ساتھ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی وجہ سے میں بڑا معذرت کہا ہوں کہ یہ اسپیکولیشن کی وجہ سے ہو رہا ہے, جو میں سراسر انڈورس نہیں کرتا, کیونکہ اصل واقعہ تو یہ ہے ہی نہیں. اصل واقعہ تو یہ ہے کہ استعمال ان کا کون کرتا ہے, اور استعمال تو میری جان دیکھیں حمود الزمان کمیشن رپورٹ آپ پڑھیں تو اس میں واضح ہے کہ 70-71 میں بھی حالات اس لیے ہوئے کہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ میں جو ہے یہ انتہائی واضح لکھا ہوا ہے کہ جنرل ٹکا خان یہاں پہ ایکٹریسز کے ساتھ, جنرل رانیات کے ساتھ جو ہے وہ بہت سی وہاں پہ ایکٹریسز سے بڑی بڑی ہائی سوسائٹی خواتین کا نام لیا جاتا ہے. رات 10 بجے کے بعد وہاں پہ جو محفل ہوتی تھی تو آرڈرز یہ تھے کہ رات کو جو بھی آرڈر, شام کے بعد جو بھی آرڈر پریزیڈنٹ دیتا ہے, ٹکا خان دیتا ہے, وہ اگلے دن 10 بجے کے بعد کنفرم کریں گے مختلف پروونسز کے گورنر, تب امپلیمنٹ کریں گے, کیونکہ رات کو شراب اور کباب اور شباب کی محفل میں وہ سب کچھ بھول جاتے تھے. اسی طرح ڈھاکہ کے اندر جنرل نیازی نے کیا اور باقی جرنیلوں نے کیا, اور اس کی ڈیٹیلز موجود ہیں. وہی سلسلہ مسلسل چلا آ رہا ہے. تو یہ تو آپ سب کو پتا ہے کہ سلسلہ یہاں پہ, اور یہ اصل مسئلہ ہے جس کو ڈسکس کرنا ہے. لوگوں کو مرچ مسالہ زیادہ ظاہری بات ہے اس میں لگتا ہے کہ نہیں جی کون سی ایکٹر ہے, سپیکولیشن کے اندر لگتا ہے, تو لوگ سپیکولیشن کے اوپر چلے گئے. تو سپیکولیشن کرنے کے اوپر جو ان کو تکلیف ہوئی اس کی میں نے ان سے معذرت کی جو میرے خیال میں کرنی چاہیے تھی. باقی انہوں نے مجھے کہا 3 دن میں یو کے آئیں گے, یو کے تو وہ کوئی نہیں تشریف لے کے آئیں, اور انہوں نے بیک ڈاؤن کر دیا کہ سندھ ہائی کورٹ کے اندر گئی, میرا نام ضرور لیا لیکن میرے اوپر مقدمہ انہوں نے پھر بھی نہیں کیا میرے سلسلے میں, انہوں نے صرف تو اس وجہ سے, اور اوپر سے انہوں نے بیک ڈاؤن بھی وہ کر گئی. تو میرے خیال میں ایک اچھا بندہ وہی ہوتا ہے جو, یہ اصل مسئلہ نان ایشو ہے, میں اس کو پیچھے چھوڑ کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. ایشوز کے اوپر جو پاکستان کے جنرل ایشوز ہیں ان پہ بات کرنا چاہتا ہوں. کسی نے یہ نہیں بتایا کہ یار جنرل فیض کے اوپر انکوائری چل رہی ہے, اس کے اوپر تو آپ نے کوئی بات نہیں کی. جنرل اس میں ڈائریکٹلی انوالو ہے جنرل قمر جاوید باجوہ, اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہوئی. آج تک کہا گیا جنرل فیض اور جنرل باجوہ کی ٹکر ہے, لیکن ان کی بیٹی کی شادی کے اوپر آپ کو نظر آ گئے کہ وہ ملے ہوئے تھے. اور اہم ترین بات جو نوٹ کرنے کی ہے کہ وہاں پہ سرونگ آرمی آفیسرز کے سرونگ جنرلز کتنے تھے, آرمی چیف نہیں گیا, کوئی بھی اس قسم کے لوگ نہیں گئے. اس کی سیکیورٹی اتنی تھی, ہائیسٹ لیول نہیں تھا, اسی لیے لوگ موبائل فونز کے ساتھ اندر جا کے تصویریں بناتے رہے. اگر ہائیسٹ لیول آف سیکیورٹی ہوتا, پریزنٹ آرمی ہائی کمانڈ وہاں پہ ہوتی, تو وہاں پہ موبائل اندر نہ جا سکتے, تصویریں باہر نہ آ سکتی.
تو یہاں پہ اصل تو مسئلہ وہاں پہ ہے، اس کے اوپر کوئی نہیں بات کرتا۔ بہرحال میں نے اس کے اوپر ڈیٹیل ویلاگ میں بات کر دی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ ڈیفینیٹلی پولیٹیکل انجینئرنگ کر رہی ہے۔ فیصل صاحب آپ پوچھتے ہیں پولیٹیکل انجینئرنگ کیا ہوتی ہے، کہ یہاں پہ ڈرٹی ہیری نے، ڈی جی سی نے آرڈر دیا ہوا ہے اپنے سیکٹر کمانڈر پنجاب کو کہ 25 ایم پی اے توڑنے وہاں سے، اس کے علاوہ باقی ایم پی ایز کو توڑا جا رہا ہے۔ ساؤتھ پنجاب والے ایم پی ایز کو کہا جا رہا ہے پیپل پارٹی جوائن کرو، سینٹرل پنجاب والے ایم پی ایز کو کہا جا رہا ہے کہ نون لیگ جوائن کرو۔ تو یہ اگر پولیٹیکل انجینئرنگ نہیں ہے تو کیا ہے؟ وہاں باپ پارٹی جو بلوچستان میں ہے، باپ کا باپ سب کو پتہ ہے اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کو کہا جا رہا ہے پیپل پارٹی جوائن کر لو، وہ کر رہے ہیں دھڑا دھڑ جوائن۔ تو پھر یہ مطلب اس میں آپ کو کیا شک رہ جاتا ہے کہ پولیٹیکل انجینئرنگ نہیں ہو رہی یار؟ اور میں تو ہمیشہ پاک فوج کے ساتھ ہوں، پاک فوج کا وفادار ہوں، اسی وجہ سے اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا پلانٹڈ بندہ یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ پوری فوج کے خلاف اگر آپ بات کرو گے تو آپ کے جوان کا اور آپ کا افسر جو بارڈر پہ کھڑا ہوا جو لڑ رہا ہے، اگر اس کا حوصلہ ٹوٹ گیا، اس کا مورال گر گیا، تو وہ اگر آپ کے لیے نہ لڑا، اس نے آپ کے لیے اپنی جان نہ لڑائی، تو یہ آپ کے گھروں تک پہنچ جائیں گے لوگ یار۔ چور ڈاکو ڈکیت دہشت گرد آپ کے گھروں کے اندر گھس جائیں گے، آپ کی ماؤں بہنوں تک پہنچ جائیں گے۔ تو اس لیے ان کا حوصلہ بنائیں، اور جن لوگوں نے واقعی ملک کو لوٹا ہے ان لوگوں کو جو ہے آپ آئینہ دکھائیں، یہ دکھانا بہت ضروری ہے۔ حق اور سچ کا ساتھ دیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہر بندے کو پتا ہے کہ اصل مسئلہ کیا ہے، لیکن جو اس کو بولنے کی جرت کرتا ہے اس کو مسئلہ پڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ لوگ ہمت کریں، اور یہ ابھی جو بلونگڑے ہیں، کتورے ہیں، ان کی باتوں سے پرہیز کریں۔ آپ اچھے طریقے سے جانتے ہی ہیں بڑے بڑے کنورٹڈ اور امپورٹڈ بلونگڑے بھی جو ہیں وہ بھی لانچ کیے جا رہے ہیں۔ خاموش مجاہد آپ پوچھ رہے ہیں کہ کیا سوچ رہے ہیں؟ خاموش مجاہد یہ سوچ رہے ہیں کہ اس قوم کو کیا چیز باہر نکالے گی اپنا حق لینے کے لیے، اپنا جمہوری حق استعمال کرنے کے لیے۔ اس قوم کو عمران خان ہی کی کال کی کیا ضرورت ہر دفعہ کیوں پڑ جاتی ہے؟ اس قوم کو اپنا حق لینے کے لیے، اپنی آزادی لینے کے لیے جو ہے وہ کسی کے سہارے کی بیساکھیوں کی ہی کیوں ضرورت ہے؟ اس قوم نے اگر اپنا حق لینا ہے، اس قوم نے اگر اپنی حقیقی آزادی حاصل کرنی ہے، تو اس کی جدوجہد تو اس قوم کو خود بذات خود کرنی پڑے گی نا۔ وہ کس چیز کا یہ قوم انتظار کر رہی ہے؟ کیوں کالز ہی کا کیوں انتظار قوم کر رہی ہے؟ جناب عاصم منیر کا سعودیہ میں جو بھی کھچڑی پک رہی ہے اس کے اوپر کل میرا لائیو ویلاگ ہوگا، آپ سوال پوچھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ کشمیر جو ہے ان کی ہم مدد کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں 2002 میں کشمیر پالیسی پہ یو ٹرن جنرل مشرف نے لیا تھا، 2006 تک تمام کے تمام وہاں سے جو آپ کی انفلٹریشن انسرجنسی یا مجاہدین تھے وہ واپس آ گئے تھے۔ وہ لوگ جب ٹرائبل لوگ تھے جب واپس گئے، اور تیسری نسل تھی انٹرنیشنل آئیڈیولوجیکل مرسنریز کی، تو آپ کے دشمنوں نے افغانستان سے انہی کو ہائر کر کے آپ ہی کے اوپر چھوڑ دیا۔ جب آپ کے اوپر انہوں نے چھوڑ دیا اور آپ کے اوپر ان کو استعمال کیا، تو پھر پاکستان نے تقریباً 80,000 جانوں کی قربانی دے کے دوبارہ صورتحال جو ہے وہ اسٹیبلائز کی۔ اب دوبارہ ہماری جو پالیسیز ہیں وہ اسی طرف دوبارہ جا رہی ہیں، کنفنٹریشن کی طرف جا رہی ہیں، حالانکہ میرے خیال میں کنفنٹریشن کی طرف جو ہے وہ ہمیں نہیں جانا چاہیے۔ آپ پوچھ رہے ہیں جنرل باجوہ قادیانی ہے، میرے اطلاعات کے مطابق تو جنرل باجوہ قادیانی نہیں ہے، ان کے سسر کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا، اور ان کی سسر میں فیملی میں قادیانی تھے، لیکن ان کے سسر نے اسی وجہ سے دوسری شادی کی تھی، بریگیڈیئر تھے جب وہ، تاکہ ان کے اوپر سے ٹھپا ہٹایا جا سکے، اور وہ انہوں نے اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کیا تھا۔ میرے خیال میں یہ وہ کیٹیگری ہے جن کے لیے کوئی بھی مذہب، کوئی بھی فرقہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو پیسہ، ایک پرٹیکولر لیول آف پیسہ ہے، جب اتنا آپ کے پاس پہنچ جائے تو بس یہ پیسہ ان کے پجاری ہیں، پیسہ ہی ان کا خدا ہے، یہ پیسہ ہی ان کا مذہب ہے۔ مجھے تو یہی بات ان کے بارے میں سمجھ آتی ہے۔ اس کے علاوہ میں بس جنیوا میں جو کھچڑی پک رہی ہے میں ضرور اس کے بارے میں انتہائی تفصیلی آپ کے پاس جو ہے وہ لے کے پیش ہوں گا۔ آخری میں 2 سوال صرف اور صرف آپ کے لوں گا، اور اس کے بعد میں اجازت چاہوں گا، آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے، پھر ڈیٹیلز میں دے کے جو ہے وہ بتاؤں گا۔ بہت تیزی سے سوالات بہت زیادہ ہیں، بہت تیزی سے ہیں، میں معافی چاہتا ہوں، سب کے جوابات تو شاید میں نہیں دے سکتا۔ وعلیکم السلام، وعلیکم السلام آپ لوگ سب کا۔ گلگت بلتستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ پوچھ رہے ہیں۔ گلگت بلتستان میں ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہماری ایڈ ہاک پالیسی ہے گلگت بلتستان کے ساتھ۔ گلگت بلتستان کو چلانا چاہیے گلگت میں بیٹھ کے، لیکن اس کو اسلام آباد سے چلایا جاتا ہے، راولپنڈی سے چلایا جاتا ہے۔ موسم کی بھی وجہ ہے وہاں پہ، فیسلٹیز کی بھی وجہ ہے، لیکن
پھر وہ فیسلٹیز کیا چیز روک رہی ہیں کہ ان کو گلگت میں نہیں بنایا جا سکتا، اسکردو میں نہیں پہنچایا جا سکتا، یا ہنزا میں نہیں پہنچایا جا سکتا؟ یہ فیسلٹیز وہیں پہ ہونی چاہیے، یونیورسٹیز، ایجوکیشن اور کامرس کی فیسلٹیز وہیں پہ ہونی چاہیے، تاکہ گلگت کو گلگت سے ہی چلایا جا سکے۔ گلگت کو پنڈی اسلام آباد سے چلانے کا ایک تو نقصان بہت بڑا ہے، دوسرا یہ ہے کہ جب یہاں پہ دہشت گردوں کے خلاف جو جنگ ہوئی، آپریشن راہ راست ہوا، تو اس وقت سب کو اٹھا کے آپ کا ایم یہ نہیں تھا، آپ کو پتا تھا یہ آپ کے اپنے لڑکے ہیں جن کو آپ نے خود ٹرین کیا تھا، یہ انہی کے بچے یا پوتے ہیں، تو آپ کو یہ بات تو پتا تھی۔ آپ نے ان کو دھکا دیا، آپ نے دھکا دے کے ان سب کو وہ پہلے آپ نے سوات سے نکال کے بنیر میں ڈالے، بنیر سے پھر کوہستان میں دھکیل دیے، اور کوہستان میں ان کو خاموش پھر وہیں پہ سلیپرز کے طور کے اوپر ان کو پڑا رہنے دیا، کیونکہ رستہ آپ نے بائیکاٹ سیزن کے اندر رستہ آپ نے ناران کاغان سے دے دیا، تو کوہستان بس چلاس سے پیچھے پیچھے جو ہے بشام سے چلاس کے درمیان میں ان کی کنسنٹریشن ہو گئی۔ اب جب رستہ وہ بند ہوتا ہے اور جب حالات ذرا خراب ہوتے ہیں تو دوبارہ یہ ایلیمنٹس وہاں سے نکلتے ہیں، یا یہ بھوکے ہوتے ہیں تو یہ ایلیمنٹس وہاں سے نکلتے ہیں۔ لکڑی شکڑی وہاں پہ غیر قانونی کاٹنا، اس کو بیچنا ایک بہت بڑا کام ہے وہاں پہ، اس سے کر کے جب یہ تھک جاتے ہیں تو پھر یہ دوبارہ انہی کاموں کے اوپر نکل آتے ہیں، پاکستان کی اسٹیٹ کو چیلنج کر دیتے ہیں، قراقرم بائی پاس کو بند کر دیتے ہیں، یا ان کو استعمال کر کے چائنیز کو ٹارگٹ کرتے ہیں، یا پھر رینسم کرتے ہیں۔ مین ایشو یہ ہے کہ ہم ایڈ ہاک مسئلے کا حل کر رہے ہیں، ہمیں اس مسئلے کا پرمنٹ حل کرنا پڑے گا، اور ان کو مارنے سے حل نہیں ہوگا، ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنے سے حل ہوگا۔ یہ ایشو سب سے بڑا یہاں پہ چل رہا ہے، آئی ہوپ آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ ٹی ٹی پی سے متعلق میرے جو خیالات ہیں، جو افغان اور پاکستان اور پٹھانوں کا جو ایکچوئل مسئلہ ہے، اس کے اوپر میں بات کر چکا ہوں، ٹھیک ہے جی، اور وہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرا پچھلے سے پچھلا ویلاگ، پلیز میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اس کو ضرور دیکھیں۔ اسرائیل کو تسلیم کرنے والا اس وقت جب تک پاکستان میں پولیٹیکل کنسنسس نہیں ہوگا، اس کے اوپر عوامی کنسنسس نہیں ہوگا، اس وقت تک کوئی فائدہ نہیں ہے ان کو ایکسیپٹ کرنے کا۔ پروز اینڈ کونز بندہ تب ڈسکس کرے جس وقت اسرائیل کو تسلیم کرنے کی کنسنسس اوور آل موجود ہے پورے کے پورے پاکستان کے اندر، تب تو چلیں ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ جو ہے وہ نہیں۔ ٹی ٹی پی کی انٹری کے بارے میں آپ جو ڈیٹیلز پوچھ رہے ہیں جی، وہ ٹی ٹی پی کو تو مین ایشو افغانستان میں افغان بھائی بھی ہمارے ناراض ہیں بڑے سخت ابھی، تو انہوں نے، میں اس کے اوپر ڈیٹیل ویلاگ کر چکا ہوں، ان کی آشیرواد سے یہ یہاں پہ آئے ہیں ابھی، اور وہ لوگ کیوں تنگ ہیں وہ میں نے آپ کو وجہ بتائی ہے۔ ڈیوائیڈڈ ٹرائبس کا کیا ایشو، آپ اگر اس کو سالو کر لو ڈیوائیڈڈ ٹرائب کے ایشو کو، تو یار یہ سارے کا سارا مسئلہ ہی جو ہے نا یہ ختم ہو جائے گا یہاں پہ۔ یہ جو مرسڈیز گاڑیوں والا مسئلہ ہے، توشہ خانہ والا مسئلہ ہے، عمران خان سے زیادہ میرے خیال میں ایماندار لیڈر میں تو کسی کو نہیں جانتا۔ باقی جو ہے ذاتی لیول کے اوپر ہر کسی کے اپنے اپنے معاملات ہوتے ہیں، لیکن قوم کے ساتھ اس نے کیا کیا، میرے خیال میں اس وقت عمران خان کے علاوہ ہمارے پاس کوئی بھی چوائس نہیں ہے۔ خاموش مجاہدوں کا پلان یہ ہے کہ پاکستانی قوم کو جگا دیں کسی طرح ضمیر جنجوڑ کے، کیونکہ قوم کوئی جاگے بغیر نہ خاموش مجاہد کچھ اکیلے کچھ کر سکتے ہیں، نہ یہ عمران خان اکیلا کچھ کر سکتا ہے۔ اس قوم کو جاگنا ہوگا۔ ڈرٹی ہیری تبھی باز آئے گا جب قوم جاگ جائے گی، تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہ سارا کا سارا جو سلوشن ہے آپ کے مسئلوں کا، وہ آپ کے اپنے پاس ہے۔ اگر آپ انتظار کرتے رہیں گے کہ ہمارے پڑوسی بھوکا ہے یا اس کے گھر میں مسئلہ ہے، جب ہمارے گھر میں مسئلہ ہوگا تب دیکھیں گے، تو اس سوچ کے اوپر آپ اگر چلتے رہیں گے تو یہ مسئلہ پھر آپ کی نسلوں کے اندر چلتا رہے گا، اس مسئلے کا حل کبھی بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ اور باقی آپ لوگوں نے بہت سی باتیں کی ہیں، میں نے ایک اور انٹرویو اسرار کسانہ صاحب کو بھی دینا ہے اس کے بعد، اور طبیعت میری بڑے دنوں بعد ٹھیک ہے، آواز کھلی ہوئی ہے، تو میں آپ لوگوں سے میں نے اتنی دیر بات کر لی ہے، اور پاکستان کو نظریہ پاکستان کے راستے سے ہٹانا پاسبل نہیں ہے جی، لیکن یہ جان بوجھ کے جو حرکتیں کی جا رہی ہیں، اتنی بددلی پیدا کی جا رہی ہے تاکہ آپ کو لگے کہ نہیں اکھنڈ بھارت ہی ٹھیک تھا۔ تو اگر اکھنڈ بھارت میں ہی کوئی ٹھیک تھا تو ہندوستان میں مسلمانوں کی جو حالت ہے وہ آپ دیکھ لیں، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کتنا ایک ٹھیک تھا اکھنڈ بھارت، اور نظریہ پاکستان کیوں ٹھیک تھا، اور دو قومی نظریہ آج دن تک کیوں قائم ہے، یہ آپ کو بات جو ہے وہ پتہ ہو جائے گی۔ باقی سیاست میں بہرحال آپ کو مصلحت کہیں نہ کہیں کرنی پڑتی ہے۔ عمران خان اگر مصلحت نہیں کریں گے تو اس کا نقصان عمران خان کو تو نہیں ہوگا، عمران خان کو تو اس طرح کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی جرنیلوں کو ہوگا، نقصان تو قوم کو ہوگا جو کہ ہو رہا ہے یہاں پہ۔ یہ بہرحال مسئلہ ہے، ریئل پولیٹک میں ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے۔
آپ کی دعاؤں کا بہت بہت شکریہ، آپ کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ۔ فی امان اللہ پاکستان، جزاک اللہ خیر۔